अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स और लिसनर्स। आप देख रहे हैं नावल दाम वफ़ा किस्त नंबर 27। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद की रोशन खुशबूदार और पुररौनक सुबह का आगाज़ हो चुका था। इक़रा ने अली को मैसेज किया, वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। अली ने भी रिप्लाई किया, आ गए नमाज अदा करके। इक़रा ड्राइंग रूम के सोफे पर नया जोड़ा पहने गीले बालों के साथ हाथों में मेहंदी लगाए बैठी थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिप ग्लॉस लगाया था और कोई जेवर भी अभी पहना नहीं था। वजह ये थी कि अभी काम बहुत था। शाम अली और उसके घर वालों को आना था। उसे कपड़े सिर्फ राहील साहब की खातिर पहने थे ताकि जब वो नमाज के बाद फरीदा बेगम के हाथ से सलाम करके आए तो सब बच्चे अपने अब्बू से ईद मिल सकें। अभी सलमान और बिस्मा को भी आना था तो उनकी खातिर तवाज़े भी इक़रा ने ही करनी थी। लेकिन अगर वो नहा धोकर तैयार ना होती तो राहील साहब को अच्छा नहीं लगता। नमाज पढ़ ली, तैयार नहीं होती क्या तुम ईद के दिन? इंसान तस्वीर ही भेज देता है, इक़रा ने शिकवा किया। जी नहीं मैडम, आज तो लाइव ब्रॉडकास्ट होगी, उसी वक्त देखना। मैसेज पढ़कर ही उसके लब मुस्कुराहट में यूं ढले कि उसकी गाल गुलाबी होकर दमकने लगे। मतलब मैं भी अभी अपनी तस्वीर ना भेजूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी अली का रिप्लाई आया कि राहील साहब सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस कमरे में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, ईद मुबारक। सबसे पहले इक़रा ने बाप से ईद मिली, फिर दोनों भाई बारी बारी ईद मिले। उसी वक्त सलमान और बिस्मा भी घर में दाखिल हो गए। ईद मुबारक की सदाएं हवा को मुअत्तर कर रही थी। बिस्मा भी माँ बाप से बगलगीर हुई। राहील साहब ने सबसे पहले शाइस्ता बेगम को ईदी के तौर पर 5,000 दिए, फिर सलमान, इक़रा, बिस्मा, उमर उमैर सबको ईदी दी। इक़रा और बिस्मा बाप से ईदी लेकर बच्चों की तरह खुश हो रही थी। शायद बाप का दिया हुआ खर्चा और ईदी जैसा दुनिया में कोई सरमाया नहीं होता। इक़रा ने सारा दिन आने वाले मेहमानों के लिए अलग एहतमाम कर रखा था। छोलों की चाट, दही बड़े, शीर खुरमा, कचौरी, केक और दूसरे बेकरी आइटम्स वहीं बिस्मा और सलमान के सामने भी पेश किया गया। सब हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अलबत्ता इक़रा का ध्यान मोबाइल की जानिब था। अली के आज उस रफ्तार से मैसेज नहीं आ रहे थे जिस तरह से रोज आते थे। सारा रमजान अली शायद रोजा गुजारने के लिए इक़रा से बातों का इस्तेमाल करता था। क्या है भाई, मुझे ऐसा लगता है हमारा रोजा खराब हो जाएगा अली, तुम कुछ और कर लो ना। है, अब ये कौन सी मंतक है कि बात करने से रोजा खराब हो जाएगा? अली को तौल देने और लंबी करने के लिए नई बात मिली थी। अरे ना महरम है हम एक दूसरे के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे रोजे की हालत में एक ना महरम से सारा दिन बतिया कर मुझे कोई सवाब तो मिल नहीं रहा होगा, बल्कि हाँ हाँ, बल्कि तुम्हारी इबादतों में खलल डाल दिया है मैंने, है ना? अरे आपको तो पता चल गया, बहुत खूब। बाद में बात होती है फिर, अल्लाह हाफिज। ए ए फोन नहीं बंद करना, अली बकायदा चीखा था। क्या है यार, मुझे इफ्तार की तैयारी करनी है। इकरार सख्त झुंझलाई थी। हाँ तो कान में ईयरबड लगा लो, फौरन मशवरा दिया गया। अली मैं जा रही हूँ, इकरा ने तंबीही अंदाज में कहा। ठीक है जाओ, अब मेरे मैसेज कॉल का इंतजार न करना। मर जाऊंगा ना किसी दिन तो याद करोगी। वैसे तो अली उसे इमोशनल फूल बना रहा था, लेकिन इकरा सिर्फ उसकी बात सुनकर ही दहल गई थी। एक उसके वजूद और उसके होने से ही तो इकरा की जिंदगी में ये खुशियां और रौनकें थी। वो एक लम्हे तो जब्त की मंजिलों को तय करती रही। हेलो, क्या आप वाकई में चली गई हो? अली को लगा, लेकिन फिर इकरा की तड़प कर रोते हुए लहजे में आवाज आई। क्या हो गया है अली? ये कैसी बात थी? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये लफ्ज मुंह से निकालने की? उसका रोना सुनकर अली सटपटाया। ओ भाई, रो क्यों रही हो? तुम्हारे अब्बू ने देख लिया तो फिर पार्क में बुला लेंगे और बोलेंगे कि मेरी बेटी रोई क्यों।
آپ کو ذرا شرم نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اندازہ بھی ہے مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے؟ آپ کی ذات سے ہی میری زندگی وابستہ ہے اور آپ نے اتنی سی بات پر مجھے اتنی بڑی بد دعا دے دی۔ نہیں نہیں اقرا، غلط سمجھ رہی ہو، میں مذاق کر رہا تھا۔ علی صحیح معنوں میں گھبرا گیا تھا کیونکہ مقابل نے آپ جناب شروع کر دی تھی اور اس کا مطلب لڑائی کنفرم ہو گئی ہے۔ جب بھی اقرا علی سے ناراض ہوتی تو تو تڑاک سے آپ جناب پر آ جاتی۔ اللہ کرے آپ سے پہلے میں مر جاؤں، اقرا نے بولا اور فون کاٹ دیا۔ اس کا تڑپ تڑپ کر رونا علی کو باور کرا رہا تھا کہ وہ کس قدر حساس ہے اور علی کی ذات اس کے لیے سانسوں کی طرح اہم ہے۔ وہ بند فون کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال نمودار ہو گیا۔ عمیر، گلی کے کونے پر آؤ۔ شائستہ بیگم کے نمبر پر کال کر کے علی نے عمیر کو بلوایا تھا۔ خود علی کے سسرال جانے پر پابندی تھی جب تک دعوت دیکھ کر خود وہ نہ بلائیں۔ جی بھائی، عمیر پہنچا۔ یہ اپنی بہنا کو دے دینا۔ ایک شاپر تھا جو چھونے پر کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا لگ رہا تھا۔ ٹھنڈا لگ رہا ہے؟ عمیر بولا۔ ہاں، ٹھنڈا کرنے کے لیے ہی بھیج رہا ہوں، علی نے سر جھٹک کر کہا۔ بھائی سمجھتے ہو مجھے؟ علی نے 11 سالہ عمیر کے دونوں کندھے پکڑ کر اس سے پوچھا۔ جی جی، اب بھائی ہی ہیں آپ، بہن تھوڑی ہیں۔ عمیر نے علی کے کامن سینس پر شک کیا۔ ہاں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کامیاب رہنا چاہتے ہو تو عورت نامی مخلوق سے دور رہنا، علی نے یاسیت سے کہا تھا۔ اقرا اس سے بات تک نہیں کر رہی تھی اور اب بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ گلی تک پہنچ گیا تھا۔ عورت سے دور رہوں؟ وہ پرسوچ سا بولا۔ تو بھائی یہ آپ ہی بھی تو عورت ہے، اس کو یہ سامان کیسے دوں گا؟ عمیر نے اپنی دانست میں ٹھیک بات ہی کہی تھی۔ علی نے گہری سانس بھری۔ نہیں، دور نہیں رہنا، قریب رہنا ہے۔ اب جاؤ، اس سے پہلے یہ معافی نامہ پگھل جائے۔ علی نے کہہ کر زن سے بائک آگے بڑھائی اور عمیر گھر آ گیا۔ اس میں چاکلیٹس اور آئس کریم بھیجی تھی، البتہ سوری کا نوٹ اس نے میسج کر دیا تھا۔ میری یاد نہیں آ رہی؟ اقرا نے علی کو یاد کیا لیکن جواب نہ پید۔ اقرا کو تشویش ہو رہی تھی۔ سارا ہی دن کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہا۔ گھر میں مہمانوں کا تانتا تھا لیکن مہمان خصوصی کی تواضع کی تیاری شائستہ، بسمہ اور اقرا نے پوری کر رکھی تھی۔ اقرا نے کباب فرائی کر کے اور بریانی کو دم لگا کر ایک بار پھر سے نہانے چلی گئی۔ پستہ گرین کلر کا جوڑا پہنے، کھلی آبشار جیسی زلفوں کو کمر پر آزاد چھوڑے، چہرے پر ہلکا میک اپ اور سر سے پیر تک علی کی بھجوائی چیزوں سے خود کو آراستہ کی، وہ مکمل تیار تھی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں انتظار طویل سے طویل تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے کئی بار کال میسج کیے لیکن پتہ نہیں کوئی جواب کیوں نہیں آ رہا تھا۔ ہار کر اس نے ہنا کو کال لگائی، سامنے سے کال کاٹ دی گئی۔ اب اسے صحیح معنوں میں فکر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اقرا، ابھی تک آئے نہیں وہ لوگ؟ تم نے پوچھا علی سے کہاں رہ گئے؟ امی وہ کال نہیں اٹھا رہے۔ اچھا، ہنا کو کرو، اس نے بھی کال کاٹ دی تھی۔ پر کیوں؟ شائستہ بیگم کو بھی پریشانی نے آ گھیرا۔ رکو، میں تمہارے ہونے والے سسر کو کال کرواتی ہوں۔ راحیل صاحب نے ابھی ان کا نمبر ہی ملایا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اقرا کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ کیا علی آ گئے؟ اس کے دل نے صدا لگائی۔ امی، علی بھائی آ گئے۔ اور عمیر نے دروازہ کھولا اور اعلان کیا۔ اقرا فوراً بیچ والے کمرے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ باقی سارا خاندان علی کا استقبال کرنے دروازے پر پہنچا۔ اقرا کو ابھی مہمانوں کے سامنے نہیں آنا تھا۔ دل تھا کہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ آ گئے بھائی، آ گئے، آ گئے بھائی، آ گئے، گنگناتی ہوئی بسمہ آئی۔ چلو، تمہیں امی نے بلایا ہے۔
مہمانوں کے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بعد پانی پیش کر کے بسمہ اقرا کو شائستہ بیگم کے حکم پر بلانے پہنچی تھی۔ اقرا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچی، گہری سانس لی اور پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ نظر ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ اپنی ساس نندوں سے گلے مل کر انہیں عید کی مبارکباد دی اور اپنی ساتھ کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ علی کے بڑے بھائی کا 3 سالہ بیٹا چاچی چاچی کرتا ہوا اس کے پاس آیا تو اس سے ہاتھ ملا کر بات کرنے لگی، لیکن ابھی تک سامنے بیٹھے اس دشمن جاں پر نظر ڈالنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ یہی حال علی کا تھا، نظریں نیچے کیے بیٹھا تھا وہ بھی۔ راحیل صاحب اور سلمان گاہے بگاہے اس سے بات کر رہے تھے۔ میں ذرا کچن سے آئی۔ اس کی موجودگی میں بیٹھنا اقرا کے لیے محال ہو رہا تھا تو کام کا کہہ کر اٹھ گئی۔ کیا مصیبت ہے اس لڑکی کو، چلی کیوں گئی؟ ابھی تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ علی کے دل نے سینے سے پکار لگائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پرتکلف طعام کا دسترخوان چن دیا گیا۔ سب نے کھانا کھایا اور اقرا ہونے والی جیٹھانی ساس نندے دوسرے کمرے میں ہی اقرا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے باتیں کرنے لگی۔ اب مرد حضرات ڈرائنگ روم میں تھے، خواتین ٹی وی لاؤنج میں۔ ڈرائنگ روم میں موجود ایک نفس کا میٹر شارٹ ہو رہا تھا تو اس نے اپنی بہن کو میسج کیا، ہینا کی بچی، اپنی بھابھی کو لے کر ذرا اس کمرے میں آ جاؤ، اکیلے ہی باتیں کرنی تھی تو مجھے کیوں لائے ساتھ تم لوگ؟ ہینا نے ہنسنے والا ایموجی بنایا اور لکھا، ابھی ہو جاتا ہے آپ کا کام بھائی۔ امی، بھابھی یہاں کیا بیٹھ گئے، چلو ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، وہاں اے سی چل رہا ہے، مجھے یہاں بہت گرمی لگ رہی ہے۔ چلو بھابھی ہمارے ساتھ ہی چلو۔ اس نے اقرا کا ہاتھ تھاما اور سیدھی ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ اقرا ارے ارے کر رہی تھی، یہ لو بیٹا آپ کی عیدی، اور یہ چھوٹے شہزادے کی عیدی۔ راحیل صاحب نے ارتضا، ہینا اور علی کو عیدی دی۔ اتنے میں اقرا کے کانوں میں علی کی گمبھیر آواز گونجی، اقرا یہ آپ کی عیدی ہے۔ اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اس سے دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ ایک کرنٹ سا تھا دونوں کے وجود میں جو سرایت کرنے لگا تھا۔ اقرا نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ سے لفافہ لے کر نرمی سے کہا، السلام علیکم، عید مبارک۔ خیر مبارک، علی نے بھی جواب دیا۔ پھر نظریں جھکا لی گئیں دونوں کی جانب سے۔ اس ایک نظر نے دونوں کے دلوں کو ہلا دیا تھا۔ کالے کرتے شلوار میں علی کا لمبا چوڑا پرکشش وجود کسی بھی لڑکی کو بے چین کر دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ مضبوط مردانہ کلاہی میں سلور گھڑی اور ماتھے سے جھولتی وہ آوارہ لٹ، بڑی بڑی نشیلی آنکھیں، وہ کسی کے دل کی دنیا کو بھی تہوبالا کر سکتا تھا۔ وہیں اقرا کے نازک اور مہکتے وجود کو اپنے پسند کے جوڑے میں دیکھ کر علی کے لبوں سے مسکراہٹ چپک گئی تھی۔ اس کے لمبے سیدھے بال، آنکھوں کی حیا، بائیں گال کا ڈمپل، وہ سرشار سا ہو گیا تھا۔ اقرا دوسرے کمرے میں آ گئی، اپنے دوڑتے دل پر ہاتھ رکھا اور اس لفافے کو ناک کے قریب لا کر سونگھنے لگی۔ اسے علی کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ اس کے خالو علی سے مل کر اتنا خوش کیوں تھے۔ محبت بھی کیا شے ہے۔ اس وقت اس معمولی سے کاغذ کے لفافے سے اقرا کو عشق سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیسی ملاقات تھی؟ علی نے منہ بسورتے ہوئے میسج کیا۔ وہ سب جا چکے تھے اور اب صحیح معنوں میں بات کا آغاز ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کھانا اچھا نہیں لگا کیا میرے ہاتھ کا؟ نہیں، کھانا بہت اچھا تھا، بلکہ پکانے والی کا تو جواب ہی نہیں تھا۔ لیکن اس ملاقات کا مقصد سمجھائے مجھے کوئی۔ ارے کیا ہوا؟ اقرا نے ناسمجھی سے بولا۔ یار کم از کم ایک آدھ گھنٹے کے لیے ہمیں اکیلے کمرے میں بات کرنے کا موقع تو دیا جاتا۔ یہ کیا تمہارے باپ بھائی میرے ارد گرد اور میری ماں بہنیں تمہارے گرد حصار بنا کر بیٹھی تھی؟ انسان نظر اٹھا کر نہیں دیکھ پائے ایسا کرفیو لگا رکھا تھا۔
علی کا وائس نوٹ سن کر اقرا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی. کیا کہا؟ 1 آدھ گھنٹہ؟ مطلب 1.5 گھنٹہ؟ 1.5 گھنٹے کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا جاتا؟ واہ واہ علی، تمہاری باتیں بھی نا کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہ تم مینٹل کیس ہو. ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کہہ کر بلایا تھا کہ تمہیں اقرا سے اکیلے کمرے میں ملوائیں گے؟ تم اپنے سسر صاحب اور ساسو ماں کو سلام کرنے آئے تھے عید کا. وہ تو بونس میں تمہیں مجھ سے ملنے کا موقع بھی مل گیا. آئے بڑے گھنٹہ. ہاں، یہ بیوقوفانہ رسومات تمہاری یہاں ہی ہیں کہ لڑکا لڑکی مل نہیں سکتے. ابے ملیں گے نہیں تو انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ علی کو ابھی بھی انڈرسٹینڈنگ میں کمی لگتی تھی. انڈرسٹینڈنگ کے بچے، اتنی دیر کیوں ہوئی آنے میں؟ ہمارا پہلے ناشتہ لگانے کا ارادہ تھا، اس کے گھنٹے بعد کھانا لگاتے. تم اتنی دیر سے آئے، پلان سارا خراب ہو کر رہ گیا. یار وہ کیا وہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا. کیا؟ اقرا فکر مند ہوئی. ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہوں، معمولی سی گھٹنے میں چوٹ آئی ہے، پین کلر لگوا لیا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی، ہاسپٹل میں تھا. تم نے مجھے بتانے کی بھی زحمت نہیں کی. ارے تم ایموشنل ڈرامے کرتی، پھر اپنی بھی عید خراب کرتی اور میری زندگی بھی. رو دھو کر. بہت برے ہو تم علی. سیم ٹو یو، علی نے مسکرا کر کہا. زیادہ تو نہیں لگی نا؟ اپنا صدقہ دے دینا یاد سے. صدقہ دوں؟ ویسے کیسا لگا میں تمہیں؟ صحیح ہے، اچھے ہیں، اقرا نے جھجکتے ہوئے کہا. کیا؟ میں بس صحیح ہوں؟ دیٹس ناٹ فیئر. مجھے صحیح سے بتاؤ کیسا لگا میں تمہیں. بھائی یہ سوال تو میں بھی کر سکتی ہوں نا، بتاؤ میں کیسی لگی؟ تم، علی نے تم کو کھینچا. تم مجھے ایسی لگی. اس کے بعد علی نے چند اشعار اسے بھیجے. کسی شاعر کی غزل جو دے روح کو سکون کے پل، تم مجھ کو یوں ملے ہو جیسے بنجارے کو گھر. علی نے اپنے مقصد کے لیے گانے کی بینڈ بجائی تو اقرا ہنسنے لگی. اب بتاؤ میں کیسا لگا؟ تم تم بہت ہینڈسم ہو، اٹک اٹک کے بولا. ہماری جوڑی اچھی لگے گی آئی تھنک. اس سے زیادہ اس سے کچھ نہ بولا گیا. بڑی ہی کوئی بور عورت ہو بھائی. علی تو نہ جانے کیا سننے کا خواہش مند تھا. جبکہ اقرا کی ٹانگ ایکسیڈنٹ پر اٹکی تھی، وہ تفصیل جاننا چاہتی تھی، لیکن علی بات گھما رہا تھا. ٹو بی کنٹینیو، AWD ناولز. آپ کے کامنٹس کی منتظر.